बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज कल पाकिस्तान में सियासी तौर पे सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं और कल कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। कल जुमे के रोज़ कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा बना दिया गया है। क्या एजेंडा है, क्या तफसील है, ये भी हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ अपोजिशन क्या करने जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर क्या हो सकता है, ये तमाम तर तफसील हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए और दीगर जजेस ने क्या बात की, क्या गुफ्तगू हुई और कौन कौन सी पार्टीज़ ने जो है वो जवाब दिए, और ये तमाम तर डिटेल जो है आज की वीडियो में शामिल है। उन तमाम अहबाब से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर dीजिए। यहाँ पर मैं एक वजाहत करता चलूँ कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप जो सियासी वीडियोज़ हैं इसमें ना पढ़ें। वो इसलिए पढ़ना इसमें ज़रूरी है क्योंकि हमारा चैनल जो है वो लॉ से रिलेटेड है और कौमी असम्बली का जो इदारा है वो लॉ से रिलेटेड है और दस्तूर पाकिस्तान 1973 जो है उसका आर्टिकल जो है वो 63A उस पर बात हो रही है, फिर 95A पर बात हो रही है, कौमी असम्बली के इजलास, रूल्स, रेगुलेशन पर बात हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लीगल इन्फॉर्मेशन की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपको तमाम तर हालात से आगाह रखे। चूँकि आइन और कानून का मामला है तो हम आइन और कानून के ताबे जो भी मामलात हैं उसी पर बात करेंगे, उससे ज़्यादा हट के हम बात नहीं करेंगे। सियासी मामला तो चलो चलते रहते हैं, वो भी हमारा हिस्सा है, उसको भी जो है वो कवर होगा वो थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा हम उसको कवर नहीं करेंगे। तो जनाब सबसे पहले ये कि आज जो है कौमी असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है और इसका एजेंडा जो है वो आ चुका है और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल कर दी गई है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो गई हुई है और वहीं अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों के हिमायत के दावे भी कर रखे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर ईवान ज़ेरी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है और इस इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं और इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। और उस सरप्राइज़ पर भी आगे चल के बात करते हैं कि सरप्राइज़ क्या होगा, किस किस्म का सरप्राइज़ हो सकता है और मुबस्सरीन और जो अंदरूनी खबर रखने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने के कम अज़ कम 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होगी और ये कानून की रिक्वायरमेंट है और ये आइन की रिक्वायरमेंट है। अदम एतमाद की इस तहरीक की कामयाबी के लिए अपोजिशन को कम अज़ कम जो है 175 अरकान असम्बली की हिमायत और वोट दरकार होंगे। अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों के अलावा खुद हुकूमती अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने के दावे कर रही है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो अपोजिशन को जो है सरप्राइज़ देंगे। और इस वक्त हुकूमत के पास जो मतलूबा तादाद होगी कामयाबी के लिए वो उनको भी 172 वोट दरकार हैं और इस वक्त तक जो मुनहरिफ अरकान की तादाद बताई जा रही है वो 12 बताई जा रही है, लेकिन बाज़ ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़रा समेत ये तादाद जो है 50 तक हो सकती है। कल गैर रस्मी तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो वहाँ पर कौमी यौम पाकिस्तान के मौका पर जो गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। सैयद इमरान शफकत हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बाखबर साफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ा एक इजलास हुआ है जिसमें 12 ताकतवर लोग इकट्ठे हुए हैं और वो जो है
کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے سلجھا لیا جائے، اور لیکن وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کچھ ضد پر آئے ہوئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کارروائی کرنے سے یا اس کا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہ جمعے کو 11 بجے تو ہوگا، اور اس اجلاس کا جو 15 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کے حزب اختلاف کے 147 ارکان کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور پارلیمانی روایت کے مطابق کسی بھی رکن اسمبلی کے انتقال کے بعد طلب کیے گئے اجلاس کا پہلا روز فاتح کے بعد مزید کارروائی کے بغیر ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے شیخ رشید سے بھی سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا جائے گا، لیکن اب سیکریٹریٹ کے ایک رکن نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ جمعے کا اجلاس ملتوی نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ روایت جو ہے وہ اب برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ ملاقات میں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سعد رفیق، خواجہ آصف اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ ملاقات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس جمعے کی صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جہاں وفاق میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے، وہیں پنجاب میں بھی سیاسی منظرنامے پر ان کی مشکلات کم نہیں ہیں۔ ماضی میں عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے جہانگیر ترین کے حامی اراکین اسمبلی صوبے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کے مطالبے سے ہٹنے کو کسی بھی صورت تیار نہیں ہیں، اور حکومت کی جانب سے رابطوں پر ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے مائنس بزدار کے فارمولے پر ابھی قائم ہیں، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹائیں، پھر باقی معاملات طے ہوں گے۔ تو پارٹیاں بدلنے والے ذہن میں رکھیں، قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ آج شیخ رشید نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی عزت نہیں ملتی۔ شیخ رشید صاحب سے خود سوال کیا جائے کہ وہ اب تک اپنی زندگی میں کتنی پارٹیاں بدل چکے ہیں، اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف دونوں جماعتوں کو جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک یوم کے جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور جو ہمارے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63A کی تشریح کے حوالے سے آج جو سماعت ہوئی ہے، وہ کچھ اس کا جو منظرنامہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ واضح طور پہ کہا ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان سے کہ کیا آپ فلور کراسنگ کا قانون بنا کر وزیر اعظم کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بڑے زوردار جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اچھا، سیاسی منظرنامے پر گہما گہمی تو عروج پر ہے ہی، وہاں حکومت کی جانب سے عدالت کا رخ بھی کیا گیا ہے، جہاں آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے کہ تحریک اعتماد کے دن تصادم کو روکا جائے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ اس حوالے سے ہونے والے آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا
کہ آئین کا آرٹیکل 63 پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے رکن کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار بتاتا ہے، اور جب کوئی ووٹ دے گا تو ہی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اگر کوئی رکن اسمبلی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ووٹ ڈالنا چاہتا ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا، اور اس کے ووٹ کو شمار نہ کیا جانا بھی توہین ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A میں کسی رکن کی نااہلی کا پورا نظام موجود ہے۔ عدالت کے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے رکن کی نااہلی کی مدت کیا ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63 کے مطابق اراکین ناراض ہوں تب بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات ریفرنس کی بجائے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، اور عدالت چاہے گی کہ سیاسی جماعتیں آئین کی دفاع میں کھڑی ہوں، جبکہ تمام جماعتیں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں۔ اور یہ تھی جناب آج کی تمام تر تفصیل۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ڈبو ہیں فواد، جانتے ہیں نا آپ فواد ڈبو ہو، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا پاکستان بار کونسل کو کسی سیاسی جماعت کا ماتحت نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ پیٹیشن لے کر گئے ہیں پاکستان بار کونسل بھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے دن وہاں کسی قسم کا کوئی فساد نہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمان میں مقابلہ کرنے کی بجائے جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ جناب ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے اور بہت بڑا جلسہ کریں گے۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے کارکنوں کو کہہ دیا کہ وہ اسلام آباد پہنچیں اور 25 کی شام کو آپ نے جو ہے وہاں داخل ہونا ہے۔ اچھا، یہ ڈی چوک میں اکٹھے ہونا چاہتے تھے اپنا تحریک انصاف والے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کو حکم دے دیا۔ ظاہر ہے جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے، متحارب ہوں گے، تو لڑائی کا اندیشہ تو ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں کون سی غلطی کی ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یا پاکستان بار کونسل نے وہ گئی ہیں اور انہوں نے آئینی پوزیشن پہ جو ہے وہ بات کی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ان کا ایک پازیٹیو رول رہا ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء تنظیموں کا کام سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا نہیں۔ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو پھر جناب قصوروار ہیں۔ دوسری طرف آج جواب جمع کروایا ہے جناب سپریم کورٹ بار نے اور جمعیت علماء اسلام نے، اور اس کے بعد جمع کروایا ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام نے بھی صدارتی ریفرنس پر جو ہے وہ کہا ہے کہ سلیکٹڈ عہدیدار آرٹیکل 63A کے تحت ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ جے یو آئی کے عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپیکر کو اراکین کے ووٹ مسترد کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، اور لازمی نہیں کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہی ریفرنس پر رائے دی جائے، اور اگر سپریم کورٹ نے ووٹنگ سے پہلے رائے دی تو الیکشن کمیشن کا فورم غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جے یو آئی کی عدالت عظمیٰ میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A پہلے ہی غیر جمہوری ہے، پارٹی کے خلاف ووٹ پر تاحیات نااہلی کمزور جمہوریت کو مزید کمزور کرے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم نے بھی جو ہے وہ جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ حافظ حمداللہ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ 26 مارچ کو انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے قافلے جمعرات کو روانہ ہو چکے ہیں، پنجاب اور بلوچستان کے قافلے جمعے کو، اور خیبر پختونخوا کے قافلے 26 کو روانہ ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ تمام تر جو ہے وہ دے دیا ہے، اور 28 مارچ کو تمام جماعتوں کے قافلے اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں سری نگر ہائی وے پر جمع ہوں گے اور وہاں جلسہ ہوگا۔ تو جناب یہ ہے تازہ ترین صورتحال جو کہ اس وقت جاری ہے۔ اور آج بڑوں کا اجلاس ہوا ہے، اور بڑوں نے جو ہے وہ دیکھیں اب تک تو اندر کی کوئی بات باہر نہیں آئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران شفقت صاحب کے بقول کہ یہ 11 بجے شروع ہوا ہے، اور 5 ساڑھے 5 بجے تک جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جاری ہے۔ تو ابھی تک کوئی بات وہاں سے نہیں نکلی کہ وہ اب کیا
سوچا کیا گیا ہے، لاہ عمل کیا بنایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بطور وزیر اعظم نہیں بلکہ بطور اپوزیشن لیڈر کے جو ہے وہ بھی اب جلسے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف آج وزیر اعظم نے اپنی سیاسی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اور انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی ڈسکس کی ہے، اور یہ ٹرمپ کارڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ کارڈ کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹرمپ کارڈ کیا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام آباد میں 27 کو جلسہ ہوگا، وزیر اعظم اس میں خطاب کریں گے اور کہیں گے کہ فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور نواز شریف نے امریکہ سے پیسے لے کر جو ہے مجھے اقتدار سے ہٹوایا ہے، چونکہ میں نے ان کو آنکھیں دکھائی تھی، اس لیے اب اس کا یہ نیریٹو ہے، اور اسی نیریٹو کو لے کے جو ہے یہ پھر 27 کا جلسہ بنیاد بنے گا۔ آنے والے دنوں میں جو ہے عوام میں یہی موبلائزیشن کی جائے گی کہ اسلام کا سچا عاشق، اسلام کی سچی بات۔ آج آپ نے وزیر اعظم کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی بدی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان سے پوچھیں کہ نیکی کون ہے اور بدی کون ہے، تو نیکی اور بدی کا تعین کیسے ہوگا کہ آپ نیکی ہیں یا بدی ہیں؟ کچھ لوگ آپ کو نہایت بدی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے باقی جماعتوں کو بدی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال نیکی اور بدی، بہرحال اسلام کا کارڈ جو ہے وہ تو استعمال ہو ہی رہا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ آ گیا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم جو ہے یہی نیریٹو اپنائیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ لاکھوں کا مجمع میرے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا میں سچا ہوں، مجھے سچا مانا جائے، اور اسی سے موومنٹ کا جو ہے وہ آغاز کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے سے تو واضح طور پہ انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھیں بڑے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لے لیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ نکال لیا جائے کہ تحریک عدم اعتماد میں جانے کے بجائے قبل از وقت استعفیٰ آ جائے اور پھر نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے۔ آج سے یہ باتیں گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کامران خان اور ایک اور صحافی انصار عباسی، انہوں نے جو ہے بات کی ہے۔ ہم نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس بچنے کے لیے 4 آپشن ہیں۔ ایک تو عثمان بزدار کو نکال دیا جائے، دوسرا شہباز شریف کے ساتھ بیٹھا جائے، یعنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے۔ جب صحافیوں نے وزیر اعظم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسری عمران خان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو اب ہر ایک کو پڑھ رہی ہے اور ٹرولنگ ہو رہی ہے مختلف سیاسی لوگوں کی۔ بہرحال کل کا دن بہت اہم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت بچا پاتے ہیں یا پھر حکومت کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ اس بار عمران خان کے پاس اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اقتدار کا جواز جو ہے وہ نہیں رہے۔